हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ जो कहानी शेयर कर रही हूँ वो एक रूह की है। तो आइए सुनते हैं। दिसंबर की सर्द तरीन रात के 11 बजे शहर से 60 किलोमीटर दूर इंतहाई घने और खतरनाक जंगल के दरमियान से गुजरती हुई वो सड़क थी। घना और खतरनाक जंगल होने की वजह से रात तो रात, दिन के वक्त भी उस जंगल में बनी सड़क से गुजरते हुए लोग घबराते थे। वो कार पिछले 1 घंटे से उस सड़क पर खड़ी थी। उस कार में बैठे मियाँ बीवी काफी परेशान थे। जंगली हशरातुल अर्ज़ की खौफनाक आवाजों ने माहौल को और भी खौफनाक बना दिया था। अपने एक रिश्तेदार की शादी से वापसी पर देर होने की वजह से मजबूरन उन्हें इस जंगल की सड़क पर सफर करना पड़ा। मगर ऐन जंगल के दरमियान में अचानक गाड़ी झटके लेती हुई बंद हो गई तो उनके पांव तले से जमीन निकल गई। मोबाइल के सिग्नल गायब थे, लिहाजा वो किसी से मदद भी नहीं मंगवा सकते थे। जमाल, अब क्या करें? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलने से पहले मैंने समझाया था कि आज रात यहीं ठहर जाते हैं, क्योंकि रात का तवील सफ़र ठीक नहीं। मगर आप, औरत ने दरमियान में बात अधूरी छोड़ दी। रूबी, लगता है तुम भूल गई शायद। कल 10 बजे तुम्हें डॉक्टर से मिलना है। मैं नहीं चाहता कि हमारे होने वाले बच्चे के मामले में कोई कोताही हो। आखिर 5 साल के बाद अल्लाह ने हमारी सुनी है। जमाल ने कहा। एक दिन से क्या फर्क पड़ता है? रूबी बोली। एक दिन? 1 घंटा भी बहुत होता है फर्क पड़ने के लिए। जमाल मुस्कुराकर बोला। मगर कुछ देर बाद जमाल को महसूस हुआ कि रूबी के चेहरे पर तकलीफ के आसार उभर रहे हैं, जिन्हें वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ रूबी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्यों? मेरी तबीयत को क्या हुआ? उसने बामुश्किल कहा। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तुम्हें मेरी कसम, बताओ क्या बात है? मुझे तकलीफ हो रही है। शायद सर्दी की वजह से तकलीफ का एहसास ज्यादा है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। मगर तुम यहीं कार में रुको, मैं इधर उधर देखता हूँ, शायद करीब में कोई रहता हो। जमाल ने परेशान कुन लहजे में कहा। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, रूबी बोली। ठीक है। जमाल ने सर हिलाया और दोनों मियाँ बीवी कार से बाहर आ गए। बाहर सर्दी मजीद ज्यादा लगने लगी। जमाल को अपने फैसले पर अफसोस होने लगा कि काश मैं रूबी की बात मान लेता। रात का अंधेरा, तन्हा माहौल, जंगल के ऊंचे ऊंचे दरख्त, कोई अजीब सी मखलूक नजर आ रहे थे। जमाल और रूबी ने अल्लाह का नाम लेकर सड़क के एक तरफ चलना शुरू कर दिया। उनकी हैरान कुन नजरें इधर उधर भटक रही थीं कि शायद किसी जीरूह का कोई आसार नजर आ जाए। एक जगह दरख्तों का सिलसिला रुक गया, जो कि कुछ आगे जाकर फिर शुरू हो गया था। जमाल रूबी का हाथ पकड़कर आगे ही आगे कदम बढ़ा रहा था। खौफ से उनके दिल धड़क रहे थे। ऐसे खतरनाक जंगल में वो सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर थे। और फिर 15 मिनट बाद दूर उन्हें एक ऐसी इमारत सी दिखाई देने लगी, और फिर एक खिड़की से हल्की हल्की रोशनी की झलक ने उन्हें इत्मीनान बख्शा। उनके कदम और तेज तेज उठने लगे, और फिर थोड़ी देर बाद वो इस इमारत के करीब पहुंच गए। इमारत की हालत देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। दूर से सिया दिखने वाली वो इमारत हकीकत में भी सिया थी। उन्हें समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि इस इमारत में किसी वक्त आग लगी होगी, और पूरी इमारत बुरी तरह खाकस्तर हो गई थी। शायद कभी वो खूबसूरत हवेली रही होगी। इस हवेली के चारों तरफ खारदार झाड़ियों की कसरत से साबित होता था कि वो काफी अरसे से वीरान पड़ी है। मगर एक खिड़की में रोशनी ये साबित कर रही थी कि यहाँ कोई मौजूद है। जमाल, ये तो बड़ी खौफनाक हवेली है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रूबी ने जमाल का बाजू दबाकर बोला। घबराओ नहीं, शायद हमारी मदद हो जाए और रात गुजरने के लिए जगह मिल जाए। जमाल ने रूबी को तसल्ली दी, और फिर धक धक करते दिल के साथ वो इस हवेली के अंदर दाखिल हो गए। दरवाजों के बगैर हवेली अजीब खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। खौफनाक मंजर ये साबित कर रहे थे कि इस हवेली में लगने वाली आग बहुत शदीद थी। अंदर की हर चीज बुरी तरह जली हुई थी। अब उनके कदम उस कमरे की जानिब थे जिस तरफ रोशनी के आसार नजर आ रहे थे, और फिर वो इस कमरे में दाखिल हो गए। उन्हें हैरत का शदीद झटका लगा कि वो कमरा इंतहाई साफ सुथरा था, मगर कोई और चीज वहाँ नहीं थी। फर्श बिल्कुल साफ था। वो फर्श पर बैठ गए। उन्हें काफी सुकून मिला, क्योंकि सर्दी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। थोड़ी देर में ही जमाल ने देखा कि रूबी की पलकें बंद होने लगी हैं, तो वो मुस्कुरा दिया, और फिर रूबी सो गई। उसके सोने के बाद जमाल सुकून से बैठा रहा और खुद को दिल ही दिल में बुरा भला कहता रहा कि अगर मैं जिद ना करता सफर करने की और रूबी की बात मान लेता तो इस तकलीफ से वास्ता ना पड़ता। अचानक सामने वाली दीवार पर दूधिया रोशनी उभरी, और फिर चंद लम्हों में रोशन दीवार पर एक लड़की का अक्स वाजे दिखाई दे रहा था। वो मंजर देखकर जमाल का दिल दहल गया।
منظر یہ تھا کہ وہ عکس آگ میں جل رہا تھا، جیسے کوئی آگ میں کرب و اذیت کے عالم میں بری طرح جھلس رہا ہو، اور وہ دلخراش منظر سایہ بن کر ابھر رہا تھا، اور اس آگ میں جلتی ہوئی کسی لڑکی کا صرف سایہ دیوار پر تھا، مگر کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ لڑکی کی حرکت بتاتی تھی کہ وہ بری طرح تڑپ رہی ہے۔ وہ کبھی کبھی نیچے گر جاتی اور کبھی کھڑی ہو جاتی۔ وہ منظر قریب کوئی 2 منٹ جاری رہا، اور پھر وہ لڑکی زمین پر گر کر تڑپتے ہوئے ساکن ہو گئی۔ اب وہ یقیناً مر چکی تھی، اور وہ منظر دیوار سے غائب ہو گیا۔ جمال کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ منظر گھوم رہا تھا۔ وہ حیران و پریشان تھا کہ آخر یہ سب کیا ہے، اور یہ منظر میرے سامنے کیوں ابھرا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ جمال جتنا سوچتا اتنا الجھتا جاتا۔ بہرحال وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ منظر میں جلنے والی لڑکی کا کوئی نہ کوئی حقیقت سے ضرور تعلق ہے۔ آخر وہ کون تھی جو آگ میں بری طرح جل رہی تھی، اور حویلی کو کس نے جلایا تھا؟ یہی سوچتے سوچتے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح کسی کے جھنجھوڑنے پر وہ بوکھلا کر اٹھ بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ وہ روبی تھی جو جمال کو جھنجھوڑ کر اٹھا رہی تھی۔ جمال، اب کیا کریں؟ رات تو گزر گئی، گھر جانے کے لیے کیا کریں؟ میرا خیال ہے کہ ایک بار ہمیں پھر گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر وہ دونوں بوجھل قدموں سے اپنی کار کے پاس پہنچے۔ اللہ کا نام لے کر جمال نے گاڑی کا سیلف مارا تو اسے اس لمحے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ پہلے ہی سیلف میں گاڑی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ جمال، یہ کیا؟ یہ تو لگتا ہے کہ یہ بس ہمیں رات یہاں گزارنے کے لیے خراب ہوئی تھی۔ ہاں، جمال نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہاں، کار یا پھر؟ جمال نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کار یا پھر؟ کیا مطلب تھا؟ روبی نے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، بس یوں ہی منہ سے نکل گیا۔ دوسرے ہی لمحے ان کی کار اس سڑک پر ہوا سے باتیں کر رہی تھی، اور وہ جیسے ہی شہر میں داخل ہوئے تو ایک جگہ بہت سے بچوں کا ہجوم دکھائی دیا۔ کچھ بڑے لوگ بھی ان میں موجود تھے۔ جب ان کی کار اس ہجوم کے پاس سے گزری، ان کی نظر ایک شخص پر پڑی جس کی وجہ سے وہ ہجوم تھا۔ وہ کوئی پاگل تھا، انتہائی بری حالت میں، پھٹے پرانے کپڑے، داڑھی اور سر کے بال کافی بڑے اور الجھے ہوئے تھے۔ وہ بار بار ماچس میں سے تیلی نکالتا اور جلا کر پھینک دیتا، اور پھر ہنسنے لگ جاتا۔ ایک شخص کی زبانی یہ معلوم ہوا کہ یہ پاگل ہے، لوگوں سے پیسے مانگتا ہے، اور پیسے ملنے پر صرف ماچس خریدتا ہے، اور پھر ساری تیلیاں جلا جلا کر پھینک دیتا ہے اور کہے لگاتا رہتا ہے۔ لوگ اس پر رحم کھا کر کچھ کھانے پینے کو بھی دے دیتے ہیں۔ اب چند سالوں کے بعد کا واقعہ ملاحظہ کریں۔ گھر میں آج سالگرہ کی پارٹی تھی۔ بہت بڑی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ تمام رشتہ دار میز کے ارد گرد جمع تھے، اور ایک 6 سال کی بچی اس میز کے پاس ہاتھ میں چھری پکڑے کھڑی تھی۔ میز پر خوبصورت کیک پڑا ہوا تھا، مگر اس کیک کی خاص بات یہ تھی کہ جس نے وہاں موجود سب کو حیرت میں ڈالا ہوا تھا کہ اس کیک پر کوئی موم بتی نہیں جل رہی تھی۔ مگر وہ سب لوگ جانتے تھے کہ اس کیک پر موم بتی کیوں نہیں جلائی گئی تھی۔ اور پھر بچی نے کیک کاٹ دیا۔ سب نے تالیاں بجا کر بچی کو مبارکباد دی، اور کیک کھانے کے دوران اچانک وہ بچی زور زور سے چیخنے لگی۔ سب بدحواس ہو گئے۔ وہ ایسے چیخ رہی تھی جیسے کوئی اسے ذبح کر رہا ہو۔ دوسرے ہی لمحے اس لڑکی کے باپ نے پاس کھڑے ایک شخص کے ہاتھ سے لائٹر لے کر ایک طرف پھینک دیا، وہ جو اس شخص نے سگریٹ جلانے کے لیے جلایا تھا۔ وہ شخص بھی بوکھلا گیا کہ جمال نے اس کے ہاتھ سے لائٹر کیوں چھین کر دور پھینک دیا۔ معاف کرنا جناب، شاید آج آپ پہلی بار اس پارٹی میں آئے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں، اس پارٹی میں آگ کا استعمال نہیں ہوتا، اس لیے ہم موم بتی نہیں جلاتے، کیونکہ ہماری بیٹی کو کوئی بیماری ہے جو کیک پر موم بتی کو دیکھ کر بری طرح چلانے لگتی ہے۔ ہم نے بہت علاج کرایا مگر کسی کو سمجھ نہ آیا اس بیماری کا۔ جمال نے کہا۔ اوہ، معاف کرنا، مجھے معلوم نہ تھا، ورنہ میں ایسا کبھی نہ کرتا۔ کوئی بات نہیں، آپ پارٹی انجوائے کریں۔ اور پھر سب پارٹی میں مصروف ہو گئے، مگر وہ دونوں میاں بیوی بہت پریشان تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ اب لڑکی کو 3 دن تک ایک کمرے میں بند کر دینا پڑے گا، ورنہ وہ کسی پر بھی حملہ کر دے گی۔ اور اس سے پہلے جتنی بار اس طرح کا واقعہ ہوا، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ 3 دن کے بعد وہ بچی نارمل ہو جاتی تھی، اور پھر انہوں نے بچی کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ 3 دن کے کھانے پینے کا سامان کمرے میں رکھ دیا۔ بچی کی ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ 3 دن کے بعد جب کمرے کا دروازہ کھولا گیا تو وہ بچی بستر پر سو رہی تھی، اور اب وہ اٹھنے کے بعد بالکل ٹھیک حالت میں ہو گئی۔ یا اللہ، ہم پر اور ہماری بچی پر رحم کر، ہماری بچی کی یہ حالت کیوں ہے؟ ماں نے روتے ہوئے کہا۔ دوسرے دن ناشتے کی میز پر سب موجود تھے۔ وہ بچی بھی بالکل ٹھیک حالت میں تھی۔ صاحب جی، آپ سے ایک بات کرنی ہے، ایک نوکر نے بادب لہجے میں کہا۔ ہاں بولو احمد، کیا بات ہے؟ صاحب جی، کل چھوٹی بیوی کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے میں نے کمرے میں دیکھا
کہ چھوٹی بیوی نے وہاں ایک عجیب سی تصویر بنائی ہے۔ تصویر؟ کیسی تصویر؟ چلو مجھے دکھاؤ۔ اور وہ اس نوکر کے ساتھ بچی کے کمرے میں پہنچا۔ تصویر پر نظر پڑتے ہی جمال کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اتنے میں اس کی بیوی کی نظر بھی مارکر سے بنائی ہوئی تصویر پر پڑ گئی۔ یہ تصویر کیسی ہے؟ روبی بولی۔ میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں روبی، اپنی بیٹی کی بیماری اور اس تصویر کو بھی۔ جمال بولا۔ کہ کیا مطلب ہے؟ ہنا کی بیماری؟ روبی نے حیرت سے جمال کی طرف دیکھا۔ ہاں روبی، میں نے تم کو یہ بات نہیں بتائی تھی، آج بتاتا ہوں۔ ہنا کی پیدائش سے 4 ماہ پہلے تم کو یاد ہوگا، گاؤں میں شادی کے بعد ہم جنگل میں بنی حویلی میں ایک رات رہے تھے۔ تمہارے سونے کے بعد میں نے ایک کمرے میں ایک منظر دیکھا جس میں کسی عورت کو جلتا ہوا دیکھا تھا، اور ہنا نے جو تصویر بنائی ہے یہ بالکل اسی منظر سے ملتی ہے، یعنی اس تصویر میں بھی کسی عورت کو جلتا ہوا دکھایا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہنا کی بیماری کا کچھ نہ کچھ بلکہ بہت کچھ ہمارے اس حویلی میں ایک رات گزارنے سے تعلق رکھتا ہے۔ مجھے ایک بار پھر اس حویلی میں جانا ہوگا۔ اس حویلی میں موجود راز ہماری بیٹی کو اس بیماری سے نجات دلا سکتا ہے، اور وہ راز میں معلوم کر کے رہوں گا، جمال نے پر امید عزم سے کہا۔ جمال کیا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں؟ روبی نے کہا۔ نہیں، وہ منظر صرف مجھے دکھائی دیا تھا، اس کا مطلب ہے وہ راز میں ہی معلوم کر سکتا ہوں۔ اور پھر آدھے گھنٹے کے بعد جمال کار میں اس حویلی کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اسی جگہ بچوں کا ہجوم تھا اور بچے پاگل کو چھیڑ رہے تھے، اور وہ پاگل ماچس کی تیلی جلاتا اور پھینک کر کہکہے لگانے لگتا۔ نہ جانے کیوں اس کو دیکھ کر جمال کو جھرجھری سی آ گئی، ٹھیک اسی طرح جس طرح 6 سال پہلے محسوس ہوا تھا۔ اور پھر اس کی کار آگے بڑھ گئی۔ 2 گھنٹے کے سفر کے بعد حویلی کی جھلک جمال کو دکھائی دینے لگی۔ جمال حویلی کے قریب پہنچا اور کار تھوڑے فاصلے پر کھڑی کی اور پیدل حویلی کی طرف بڑھنے لگا۔ حویلی بالکل اسی حالت میں تھی جس طرح 6 سال پہلے تھی، کیونکہ سامنے دیوار پر وہی منظر روشن تھا۔ جمال دھک دھک کرتے دل کے ساتھ حویلی میں داخل ہو گیا۔ وہ سیدھا اسی کمرے کی طرف بڑھ گیا جس کمرے میں اسے وہ منظر دکھائی دیا تھا۔ جمال نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، کیونکہ سامنے دیوار پر وہی منظر روشن تھا۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے، مگر اتنے عرصے بعد آؤ گے یہ نہیں پتا تھا۔ میں نے سوچا تھا تم اپنی بیٹی کو آگ سے ڈرتا دیکھ کر سمجھ جاؤ گے، مگر تم کچھ نہ سمجھے، تو مجبوراً مجھے تمہاری بیٹی کے ہاتھوں سے وہ تصویر بنوانی پڑی، اور تم اس تصویر کو دیکھتے ہی دوڑے چلے آئے۔ نسوانی آواز اس کمرے میں سنائی دی۔ مگر تم ہو کون؟ اور میری بیٹی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ جمال افسردہ لہجے میں بولا۔ اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتی ہوں، مگر اس کے علاوہ میرے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ پچھلے 20 سال کے بعد تم واحد شخص تھے جو اس حویلی میں اس کے جلنے کے بعد آئے، اس لیے میں تم سے مدد چاہتی تھی۔ میری آتما اس حویلی سے باہر نہیں نکل سکتی، اس لیے تمہاری بیٹی کے ذریعے مجھے تم کو دوبارہ یہاں بلوانا پڑا۔ مجھے تم سے مدد چاہیے، میں اس عذاب سے نکلنا چاہتی ہوں۔ تم مسلمان ہو، تم ضرور میرے اس مسئلے کو حل کرو گے۔ آواز ابھری، مگر وہ عورت کہیں نہیں دکھ رہی تھی۔ تم کون ہو اور مجھ سے کیا مدد لینا چاہتی ہو؟ میرا نام شانتی دیوی ہے، میں ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری شادی ہمارے خاندان سے باہر ایک لڑکے سے ہو گئی۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، شادی کے بعد بھی میں کوئی نہ کوئی کتاب پڑھتی رہتی۔ ایک دن مجھے ایک کتاب کو پڑھنے کا موقع ملا جس میں عورت کا اونچا مقام بتایا گیا تھا، اور وہ کتاب اسلام کے متعلق تھی۔ اور جب میں نے اسلام میں عورت کا مقام دیکھا تو میری دماغ میں اسلام سے لگاؤ ہونے لگا۔ میں روز کوئی نہ کوئی ایسی کتاب لے کر آتی جس میں اسلام کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی۔ اسلام سے لگاؤ میرے شوہر سے چھپا نہ رہ سکا، کیونکہ اب میں سر ڈھانپ کر رکھنے لگی۔ اور ایک دن جب میں نماز پڑھنے والی کتاب لے آئی تو میرا شوہر مجھ سے جھگڑا کرنے لگا، بات مار پٹائی تک آ پہنچی۔ اس دن میرے شوہر نے وہ تمام کتابیں جلا دیں اور مجھے بری طرح مارا پیٹا۔ وہ مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا، مگر میں اسلام کو پسند کرنے لگی تھی۔ اور ایک دن میں دوبارہ چپکے سے مسلمانوں کی عبادت یعنی نماز کی کتاب لے آئی اور اپنے کمرے میں نماز کے طریقے سے رکوع اور سجدہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تو میرے شوہر نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا۔ بس اس دن اس کا صبر ختم ہو گیا، اور پھر مجھے بری طرح مارنے کے بعد اس نے مجھے رسی سے باندھ کر میرے اوپر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ میں بہت چیخی چلائی، مگر اس نے میری ایک نہ سنی، اور پھر چلتے ہوئے میں کھڑکی کے ایک پردے سے ٹکرا گئی، اور پھر اس پردے نے آنکھ پکڑ لی، اور پھر ایسا ہوا کہ پوری حویلی آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ وہ بھاگ گیا اور میں جل کر راکھ ہو گئی، مگر نہ جانے کیوں میری آتما اس حویلی سے نکل نہ سکی۔ میں آج تک سمجھ نہیں پائی کہ میں اس دنیا سے کیوں نہیں جا سکی۔ یہ بھی نہیں کہ مجھے اپنے شوہر سے کوئی بدلہ لینا ہو،
مگر پھر بھی میں 20 سال سے اس حویلی میں بھٹک رہی ہوں۔ 20 سال میں تم پہلے شخص تھے جو اس حویلی میں آئے، اس لیے میں تم سے مدد مانگنے پر مجبور ہو گئی۔ بس میری یہ مدد کر دو، کسی طرح مجھے اس دنیا سے جانے کا راستہ بتا دو۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتی ہوں، نہ جانے میرا کیا ہوگا۔ کتابوں میں لکھا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی۔ اگر میں دوبارہ زندہ ہوئی تو میرا کیا ہوگا؟ اس کی آواز رک گئی، مگر اس کی سسکیوں کی آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ تمہاری بات واقعی بہت اذیت ناک ہے، مگر میں تم کو اس کا حل ضرور بتاتا ہوں۔ دراصل مرنے سے پہلے تم اسلام کو اندرونی طور پہ پسند کرنے لگی تھی، اور یقیناً اس کا اثر بڑھتا تو تم مسلمان ہو جاتی۔ اللہ یہ بات جانتا تھا، مگر موت نے تم کو موقع نہ دیا۔ تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہاری اس دنیا میں موجودگی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں با ایمان موت دینا چاہتا ہے، اس لیے تم ابھی تک اس دنیا میں موجود ہو۔ یعنی تمہارا اس دنیا سے جانا صرف اسی وجہ سے رکا ہوا ہے کہ تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، اس کے بعد ہی تم اس دنیا سے جا سکو گی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں موت کے بعد بھی موقع دینا چاہتا ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو۔ جمال نے جلدی کہا، کیا تم ٹھیک کہہ رہے ہو؟ ہاں، مجھے پورا یقین ہے کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کے بعد تم اس دنیا سے بآسانی جا سکو گی۔ اور پھر جمال نے اسے کلمہ پڑھایا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اچانک وہ کمرہ انتہائی خوشبوؤں سے معطر ہو گیا۔ تم نے ٹھیک کہا، اللہ مجھے با ایمان موت دینا چاہتا تھا، اور آج مجھے با ایمان موت مل گئی۔ اب مجھے کوئی دکھ نہیں، مرنے سے میرا دل اب مطمئن ہے۔ اب میں اس حویلی اور دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں۔ اللہ میرے قاتل کا حساب خود کرے گا، تمہارا احسان بھی اللہ تعالیٰ اتارے گا۔ اور پھر وہ نسوانی آواز آنا بند ہو گئی۔ ایک کمرے سے جمال کو ان دونوں میاں بیوی کی شادی کی تصویر نظر آ گئی۔ اس شخص کو وہ پہچان چکا تھا جو اس کا شوہر تھا۔ پھر حویلی سے واپسی پر جب کار اس پاگل شخص کے پاس سے گزری تو جمال نے اس پاگل شخص کو دیکھا۔ وہ اب بھی اسی طرح ماچس کی تیلیاں جلا کر پھینک رہا تھا، ٹھیک اسی طرح جس طرح اس نے پاگل ہونے سے پہلے ماچس کی تیلی اپنی بیوی کو جلانے کے لیے پھینکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کے لیے بہت بھیانک سزا کا انتخاب کیا، جس کو نہ جانے وہ کب تک بھگتتا رہے گا۔ تو فرینڈس، یہ تھی آج کی بہت انٹرسٹنگ سی اسٹوری۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم ایک نیو ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ بائے بائے۔